बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अयाज़ अमीर साहब सहाफ़ी हैं, बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, एक नाम है उनका, ज़ाहिर सी बात है, और लोग उनको जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। उनके बेटे ने जिस वक्त अपनी बीवी का कत्ल किया तो एक भौंचाल सा आया। सब लोगों ने जहाँ शाहनवाज़ के ऊपर बातें की, उसको बुरा भला बोला। ज़ाहिर सी बात है, उसने कितना ज़ालिमाना इक़दाम किया और इस कदर उसने जुल्म की, जिसे कहते हैं कि इंतहा की। कहा गया कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में तारीख़ की दूसरी जो जुल्म बर्बरियत की दास्तान है वो रक़म की गई। तो ऐसे में अयाज़ अमीर साहब को भी बहुत निशाना बनाया गया। बिल्कुल उनकी बहुत सी गलतियाँ होंगी, अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत सी बातें पता चलेंगी कि उनका कहाँ पे क्या रोल था, नहीं था। लेकिन जब मेरी एक मुख्तसर सी उनके साथ गुफ्तगू हुई, जिसको मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया, उसमें मैंने आपको बताया कि ठीक है, पेरेंटिंग जो होती है उसके ऊपर लोग सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ना चाहा था, ना कहा था, ना उनके वहमो गुमान में था कि मेरा बेटा ये कर गुजरेगा। ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जिन्होंने बड़ी अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी कि पहले महरीन ये कह रही थी या महरीन ये कह रही हैं। बात को समझते नहीं है, सियाक़ो सबाक़ से हटाकर बात को पेश करते हैं। आप बातों को पहले समझें कि मैंने बात की क्या है। बेसिकली वो रिएक्शन चैनल्स तो बने ही इसलिए हैं कि वो क्रिटिसाइज़ करें। ख़ास तौर पे मैं जब ज़हरा केस रिपोर्ट कर रही थी, उसके बाद से ये एक ख़ास ग्रुप था जो केसी मिशन पे लगा दिया गया कि कोई एक जुमला महरीन का उठा लिया करे, उसके ऊपर बात करें। तो आपको जब भी वो कोई बात कहें तो आप काइंडली मेरी वीडियोज़ को ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कर लिया करें, उसको देखा करें कि उसके अंदर क्या कहा गया। आज मैं आपको बताऊं कि पहली बार अयाज़ अमीर साहब खुलकर बोले और उन्होंने वो तमाम बातें बताई जिनके कि हम शायद जवाब ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि अयाज़ अमीर का क्या इंटरेक्शन रहा था अपनी बहू के साथ। अयाज़ अमीर जो है उन्होंने अपने बेटे को कभी समझाया भी था कि नहीं। अयाज़ अमीर के बेटे के तौर तरीके क्या थे, उसके शब रोज़ किस तरह के गुजरते थे, ये हम जानना चाहते थे। अयाज़ अमीर साहब क्यों नहीं अपने बच्चों की उस तरह से परवरिश कर सके, कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ थी, शाहनवाज़ अपनी ज़िंदगी में क्या करता था, उसकी पहली दो बीवियों ने उसको क्यों छोड़ा था, और जब इसकी दो बीवियों ने उसको छोड़ा था तो उन्होंने फ़ोन करके अयाज़ अमीर को क्या बताया था, क्या वजूहात थी, क्या कुछ हुआ था। ये सब कुछ जो है अयाज़ अमीर साहब ने बताया है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये उनका एक कॉलम भी आया है नुक्ते नज़र के नाम से, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। ये सब कुछ इकट्ठा करके ज़रा मैं आज आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें अयाज़ अमीर जो है अपनी कोताहियों का भी एतराफ़ कर रहे हैं और वहाँ पर अपने बेटे के जो शब रोज़ थे, किस तरह से वो नशा करता था, सारी सारी रात धुत रहता था। इंटरनेट की जो दुनिया है उसके अंदर वो हर वक्त धुत रहता था। इंटरनेट की दुनिया में उसका सिर्फ एक ही काम होता था, वो काम था कि वो दोस्तियां करे और क्या कुछ करे। सब चीज़ें अयाज़ अमीर साहब ने बताई हैं। उससे पहले भी मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, क्योंकि लोग थोड़ा सा चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। अयाज़ अमीर की जो वाइफ़ हैं वो भी पहली बार मीडिया पर आई। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर बताया कि उन्होंने आकर बताया कि क्या वजह थी कि वो अपने बेटे की और बहू की लड़ाई की आवाज़ें ना सुन सकी, यहाँ तक कि उसने उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि वो अपने कमरे में रात को सो गई थी। उनका कमरा घर के एक एक्सट्रीम कोने में है, जबकि बेटे का कमरा घर के दूसरे एक्सट्रीम कोने में है। उन्होंने एक नक्शा भी जो है वो पेश किया और नक्शे में उन्होंने बताया कि मामलात किस तरह से उनको मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, वो क्यों नहीं सुन पाई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे कि वो वहाँ घर में मौजूद थी तो उनको क्यों नहीं पता लगा कि घर में हो क्या रहा है। तो ये भी बताते हुए मेरा मकसद हरगिज़ किसी को डिफेंड करना नहीं है, लेकिन बातों की वजाहत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं भी सवाल उठाती रही थी कि क्या वजह है कि वालदा घर में मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं सुना, उन्होंने क्यों नहीं इंटरफेयर किया। तो उन्होंने उसकी वजह जो है आपको बता दी। अब मैं ज़रा आती हूँ अयाज़ अमीर साहब की तरफ। अच्छा, अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि जब मुझे पहली बार ये इत्तला मिली तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन गुजर गई। मुझे ये गुमान हुआ कि शायद वो ज़ख्मी होगी और इसीलिए मैंने फ़ौरन कहा कि फ़लाँ जगह पहुँचिए। चंद लम्हों में अलबत्ता मौत का पता चला तो जैसे ज़मीन पर अंधेरा सा छा गया हो। ये उनके अल्फाज हैं, मैं इसलिए बयान कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अल्फाज नाकाफ़ी हैं, बातें फ़जूल हैं। एक दो दफ़ा ही मिला था, इतनी खूबसूरत ज़हीन और मासूम लड़की। अपने कमबख्त को उसके सामने कहा था, तुम इसके काबिल नहीं, लेकिन काबिल होने की कोशिश करो। अब सोचता हूँ कि कुछ और भी कहना चाहिए था। जहन में ख्याल उठते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये ना होता, फ़लाँ चीज़ हो जाती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। इंसान अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई, कौन सा मेरा करना था जिसका असर औरों पर पड़ा। अपनी गलतियाँ तो होंगी, तरबियत की गलतियाँ होंगी, लेकिन कभी ख्याल ना जाता था कि ऐसा भी हो सकता है। एक तो मासूम जान का ज़या और ऊपर से उसके ख़ानदान को जो सदमा सहना पड़ा।
اس معصوم جان نے کیا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایاز امیر صاحب کی 3 شادیاں ہیں اور تینوں ہی شادیاں ان کی ناکام ہیں، اور اسی چیز کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا کوتاہیاں تھیں۔ خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے۔ بڑی اچھی بات ہے جس کو انہوں نے اعتراف کیا، کیونکہ بہت سے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کے بہت ہی زبردست بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے خاندانوں کے اثرات ہوتے ضرور ہیں۔ بس انسان پھر اپنی قسمت کو رو سکتا ہے۔ ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے، جو ہوا وہ تو سارہ کے ساتھ ہوا، صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے والد۔ ان کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے، کیفیت وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سارہ کے والد جو ہے کس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہوں نے میڈیا پر بیان دیا تھا کہ کتنی ان کی وہ پیاری بیٹی تھی، کتنا وہ اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد ایاز صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ کسی اور قسم کا واقعہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوئی ہوتی، کوئی فائرنگ کا کیس ہوتا، کچھ زخمی ہوئے ہوتے، کچھ گرے پڑے ہوتے تو میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا۔ یہ نشان مٹا دو، وہ کر دو، لیکن یہاں تو دماغ شل ہی ہو گیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹے کا کوئی اور معاملہ ہوتا تو شاید میں اس کا ساتھ دیتا، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہوتا۔ یہی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ کچھ بھی ہوتا میں اس کے غلط کام میں کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے چکوال میں کن کا اثر و رسوخ ہے، اور جب انسان ایک اثر و رسوخ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، تو اس طرح کی باتیں تو کر ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں، دل سارہ کے لیے رو رہا ہے، کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ ایک اور جہاں میں جا چکی ہے، جو خوشیاں اسے یہاں نصیب نہ ہوئیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اسے وہاں نصیب ہو۔ اس کے بعد وہ سارہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی نیک دل لڑکی تھی، رحم دل لڑکی تھی، اور اس کے دوست جو ہے، اس کے دوستوں کا ایک 10 دوستوں کا گروپ تھا جو کہتے ہیں کہ ہم سب کو جوڑنے والی وہ ہوتی تھی، لوگوں کا خیال کرنے والی وہ ہوتی تھی، کوئی تکلیف بھی ہوتا تھا تو اس کے پیچھے جاتی تھی۔ تو یہی بات جو ہے ایاز صاحب خود اپنی بہو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ وہاں باہر سے کچھ پیسے اس نے بھیجے تھے غریبوں مستحقین میں تقسیم کرنے کی غرض سے۔ گاؤں میں جو ملازمہ ہے اس نے بتایا کہ کچھ غریبوں میں یہاں پیسے تقسیم ہوئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ سارہ نے بھیجے تھے۔ جب دونوں مجھے ملے تھے اور اپنے بیٹے کو میں نے پھر کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں، شاہنواز کو تاکید کی کہ اپنی عادتیں بدلو، اور سارہ سے کہا، یہ ذرا بات غور کرنے والی ہے، سارہ سے کہا کہ کسی غرض سے بھی پیسے نہیں بھیجنے۔ یہاں پر بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ ان کو بھی اپنے بیٹے کی عادتوں کا پتہ تھا، تبھی انہوں نے سارہ سے کہا کہ پیسے نہیں بھیجنے، یا یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے غلط استعمال ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی عادتوں سے، اپنے بیٹے کی عادتوں سے واقف تھے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے ان کا یہ کہنا۔ اور سارہ سے کہا کس غرض سے بھی پیسے نہیں بھیجنے۔ شاہنواز کو تاکید کی اپنی عادتیں بدلو، بگاڑ بہت ہو جائے تو ایسی باتوں کا اثر کیا رہتا ہے، اور جیسے اوپر عرض کیا بگاڑ بہت ہو جائے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بگاڑ میں میرا کتنا حصہ ہے۔ اب اپنے بارے میں وہ کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انسان ہے۔ کہتے ہیں میری ذاتی عادت کبھی مثالی نہیں رہی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایاز امیر صاحب کی زندگی سے کچھ واقعات بھی میں نے کوٹ کیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز بھی لگے تھے کچھ ان کی لائف پر، لیکن میں اس کا ذکر اب بار بار نہیں کرنا چاہتی، وہ میں اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکی ہوں، مختصراً میں نے ڈسکس کیا، صرف اس لیے کہ وہ چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھیں ان دنوں، جن دنوں یہ واقعہ ہوا۔ ان کے والد کے حوالے سے بھی، ان کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میری ذاتی عادت کبھی مثالی نہیں رہی۔ شادیاں ہوئیں اور ٹوٹی، جیسے کہ کہہ چکا ہوں ایسی باتوں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے بربریت جنم نہیں لیتی۔ بیٹے سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی تھی، وہ یہ بات مانتے ہیں۔ وہ اب ذرا سنیے گا بیٹے کی عادتوں کے بارے میں وہ کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ بیٹے سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں اسے کہتا تھا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے برباد نہ کرو، زندگی میں اتنا کچھ ہے، اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ واضح طور پر وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ نشئی تھا۔ ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے۔ نشہ محض شراب کا نہیں بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا بھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چرس اور گردے کا کس مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، سگریٹوں کا مسلسل پیے جانا۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک پہنچا کیسے؟ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارا کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد جو سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر گئے۔ لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، پہلی بار جب میں سارا سے ملا تھا تو میں نے پوچھا، اور شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، یہ بتا رہے کہ شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، تب میں نے سارا سے پوچھا، تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی، اس کی عادات سے واقف نہ تھی؟ اور سارا نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جواب کے بعد انسان کیا کہے؟ یہ ایاز صاحب کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ تم طلاق لے لو، تم اس کے ساتھ نہ رہو، وہ یہ بات کرتے، چلے سمجھ آتی ہے۔ اور یا تو یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہوتا۔ اب وہ اس کی پہلی شادیوں کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں، ذرا اور غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں 2 شادیاں اس کی پہلے ہو چکی تھیں اور جلدی ختم ہوئی۔ پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اچھا، سارا کی شادی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں 3 ماہ کیوں چلی؟ کیونکہ 3 ماہ میں وہ 4 بار دبئی گئی اور واپس آئی، اور وہ اس کے ساتھ بہت کم ٹائم رہی ہے، بہت کم ٹائم رہی ہے۔ اور اس میں وہ کہتی ہے کہ لڑکی فون کر کے 8ویں روز کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اس کے بارے میں بھی ایاز صاحب کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی، ذہین تھی، سلجھی ہوئی تھی۔ دوسری بہو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، سلجھی ہوئی خاتون تھی، اور اس کے بعد سارا نام سے یہ اس کی تیسری شادی تھی۔ یعنی کہ یہ شخص جو ہے خوبصورت اور پڑھی لکھی عورتوں کو ٹریپ کرتا تھا، خوبصورت پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کرنا تو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اچھا، آگے ایاز صاحب ایک اور بڑی خاص بات کرے، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد ایک پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن ایلیٹ کیسے طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا چھوٹی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک خاص طبقہ ہے اور اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقف تھے، اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس سے شادیاں کیوں کر لیتے تھے۔ اچھا، چکوال وہ کہتے ہیں وہ آتا تو یہی۔ اچھا، ایاز صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ اسے جانتے تھے، اس کی عادت سے واقف تھے، اسی بنا پر شادیوں کی تواتر سے میں حیران ہوتا تھا۔ شاہ نواز کرتا تو کچھ نہیں تھا، ویلا انسان تھا، پیسے میں بھیجتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلے انسان کیا کرتے ہیں؟ اب یہ خود اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا رہے کہ وہ کرتا کیا تھا۔ ساری رات انٹرنیٹ کی دوہری کائنات اس میں گھومتا رہتا تھا، طرح طرح کی ویب سائٹس، طرح طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے کے، اور میں کیا کہوں، یعنی کہ ایک فلرٹ انسان تھا، اور دوستیاں یاریاں کرنے کی اور لڑکیوں کو پھنسانے کے چکر میں رہتا تھا۔ اس کی خوبیاں ہیں، برائیاں ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کی۔ وہ کہتے ہیں پھر منشیات کی دنیا جو ہے یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں، نشہ بھی کرتے ہوں، اور اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی، تو پھر بے راہ روی کی داستانیں کس جگہ دم لیں گی؟ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بری عادت ایسی نہیں تھی جو شاہ نواز میں نہ ہو۔ وقوعے کی صبح جو شاہ نواز نے مجھے فون کیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں، تو میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ ماں سے بات کراؤ، یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ بہرحال اللہ رحم ہی کرے۔ سارا کا سوتا ہوں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی کہ مجھے بھی اس تھانے میں بند کر دیا جس پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لامحالہ لوگ مجھے ملنے آتے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا، میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ اچھا، یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دوں گا، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ 9 مقدم کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ والد نے کہا تو یہ ضرور تھا کہ میں شاہ نواز کا ساتھ نہیں دوں گا، ظاہر جعفر کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں اس کے لیے وکیل بھی اچھے سے اچھا کیا گیا اور ہر طرح کی تگ و دوک کی گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایاز امیر صاحب اپنے اس بات پہ کتنا ایک قائم رہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہتا اس معاملے میں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو اگر میرے لیے کچھ آتا تھا تو اس کے لیے بھی چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی وہیں پہ موجود تھا، لیکن میں اس کی کسی قسم کی اس میں نہ سپورٹ کروں گا نہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔